अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं लॉयर्स टीवी और मैं हूं असलम परवेज एडवोकेट। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर्टिकल 73 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। आईन पाकिस्तान 1973 का आर्टिकल नंबर 73 क्या कहता है और किन किन लोगों को क्या क्या जिम्मेदारियां देता है, अता करता है। जिम्मेदारी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का मतलब ड्यूटीज। हमको और आपको बहैसियत कौम के फर्द से लेकर अफराद और अफराद से लेकर नेशन कौम तक को ये मालूम होना चाहिए कि आईन ने, कानून ने हमें और हम सबको क्या हुकूक दिए हैं और क्या क्या हम पर जिम्मेदारी है। क्योंकि यही दोनों चीज़ें मिल करके हम बनते हैं इंसान को मालूम होना चाहिए उसका हक क्या है और उसका फ़र्ज़ क्या है। सबसे पहले हक उसको मालूम होना चाहिए कब? जब वो बच्चा होता है नाबालिग। उसके हुकूक पेरेंट्स के ऊपर क्या क्या हैं और उसके हुकूक रियासत पर क्या क्या है। रियासत का मतलब कंट्री, मुल्क ने बच्चों को क्या क्या हुकूक दिए हैं। बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं है सिवाय ये कि हक एंजॉय करो। अब वो जो ही वो बच्चा बालिग हो जाता है फिर उस पर फर्ज आहिस्ता आहिस्ता जिम्मेदारी आयद की जाती है। एक वक्त आता है जिम्मेदारियों का बोझ उसके सर पर आन सवार होता है, लेकिन अगर वो शुरू ही से अपने हुकूक और अपने फराइज से वाकिफ होता रहे तो वो बोझ नहीं लगेगा, वो बोझ को भी वो इंजॉय करेगा। क्योंकि मेरा हक आपका फ़र्ज़, आपका हक मेरा फ़र्ज़, इस तरह चलता है निज़ाम। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आईन पाकिस्तान, दस्तूर पाकिस्तान का आर्टिकल नंबर 73 का पैरा नंबर 1 कहता है कि आर्टिकल 70 जो गुजर चुका है, जिसको हम ऑलरेडी जिसकी वीडियो हम बना चुके हैं, 70 उसमें मज़कूरा यानी जिक्र किया हुआ किसी अमर, कोई भी बात के बावजूद किसी माली बिल की इब्तिदा, कोई भी माली बिल, फाइनेंस बिल, पैसों के लेन देन, कहाँ खर्च होंगे, कितना होंगे, किस लिए होंगे, ये इसको बोलते हैं फाइनेंस बिल, माली बिल की इब्तिदा कौमी असेंबली में होती है। यानी सबसे पहले एक रेजोल्यूशन पेश किया जाता है, उसके ऊपर डिबेट होती है, गुफ्तगू होती है, फिर अक्सरियत की राय के बाद वो बिल, वो फाइनेंस बिल, वो पैसों के लेन देन, खर्च करना, कहाँ से आया कहाँ जाएगा, उसकी पूरी असेसमेंट करके उसके ऊपर गौर व फिक्र करके बहस करने के बाद कौमी असेंबली उसको एक बिल की शक्ल दे करके पास करती है, एक एक्ट की शक्ल दे करके उसको पास करती है मेजॉरिटी के वोटों के साथ। फिर वो जा करके आइंदा एक्ट कानून बनता है। मगर उसके लिए उसका जो पहली सीढ़ी है वो कौमी असेंबली है। मगर उसके लिए शर्त यह है कि जब कोई माली बिल बशमूल सालाना बजट, माली बिल के साथ यानी पैसों के लेन देन, आया जाना, खर्च करना, कौन कौन करेगा, कितने लोग होंगे, ये सारी चीज़ों के साथ बशमूल सालाना बजट, जो एनुअल बजट अनाउंस करते हैं, इससे हमारा बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है। सालाना बजट के गोशवारे पर मुश्तमिल मालियाती बिल कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। यानी आप पर लाजिम है, मेंबर ऑफ सेनेट, मेंबर ऑफ कौमी असेंबली पर लाजिम है कि वो पेश करे, कहाँ? अपने कैबिनेट में। कौमी असेंबली एक कैबिनेट है,
سینٹ ایک کیبنٹ ہے، پہلے قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، وہاں بحث کیا جائے گا، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ایک نقل کاپی ہے، اس کی جو ایک ادر کاپی ہے، کئی کاپیاں بنتی ہیں سی سی، آپ نے ہم اور آپ سب جانتے ہوں گے، ایک کاپی بنی سینٹ کے لیے، ایک کاپی بنتی ہے اس کے لیجسلیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے، ایک بنتی ہے کمیٹی کے لیے، تو اس کی ایک کاپی کی نقل سینٹ کو بھی بھیجا جائے گا۔ آئین پاکستان، دستور پاکستان کا آرٹیکل نمبر 73 کا پیرا نمبر 1 کہتا ہے کہ آرٹیکل 70 میں جو ذکر کیا گیا ہے، کسی امر، کوئی بھی بات کے باوجود کسی مالی بل یعنی فائننس بل کی ابتدا قومی اسمبلی ہی سے ہوگی۔ ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی میں، پارلیمانی طرز ڈیموکریٹک سوسائٹی میں کسی بھی بل کی یا کسی بھی قانون سازی کی ابتدا ہوتی ہے قومی اسمبلی سے۔ تو قومی اسمبلی مگر کچھ شرائط کے ساتھ کنڈیشنلی ان کو حقوق دیے گئے ہیں۔ دنیا میں ہر شخص کو کنڈیشنلی حقوق دیے گئے ہیں۔ ایسا 30 دن جاب کرو گے تو آپ کی تنخواہ ملے گی، یہ کام کرو گے تو وہ آپ کو اجر ملے گا، تو یہ کنڈیشن ہے۔ اس کے لیے جو شرط لگائی گئی ہے وہ یہ کہ کوئی بھی مالی بل یعنی فائننس بل بشمول سالانہ بجٹ کے گوشوارے، جو سالانہ بجٹ اناؤنس کیا جاتا ہے اس کے جو گوشوارے ہوتے ہیں، اس پر مشتمل مالیاتی بل یعنی کتنے خرچ ہوں گے، ہر چیز کے لیے ضروری ہے پیسہ۔ اب پیسے کے لیے ضروری ہے کہ بل کے قانون بنائے جاتے ہیں، تو اس بل قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ اس کی نقل، اس بل کی ایک نقل سینٹ کو بھی بھیج دی جاتی ہے، یعنی سینٹ کو بھیجی جائے گی۔ یہ کنڈیشن ہے، یہ شرط ہے۔ جو 14 دن کے اندر یعنی ودن 14th day 14 دن کے اندر اس کے بارے میں سفارشات قومی اسمبلی کو دے سکے، یعنی وہ جب سینٹ کے پاس وہ بل کی کاپی آئے گی تو وہ اس کے متعلق اس کی رائے دینے کا پابند ہے سینٹ 14 دن کے اندر۔ آرٹیکل نمبر 73 کا پیرا نمبر 1F کہتا ہے کہ قومی اسمبلی کی سفارشات پر غور کرے گی۔ قومی اسمبلی سینٹ کی سفارشات پہ جو 14 دن کے اندر جو اس کو بل کی کاپی بھیجی گئی ہے وہ مشورہ دے گا، پھر بھیجے گا کس کو؟ قومی اسمبلی کو۔ تو قومی اسمبلی جو ہے وہ سینٹ کی جو واپس بھیجی ہوئی جو سفارشات ہے اس پر پھر دوبارہ غور و فکر کرے گی۔ غور و فکر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پنچ سے، اپنے کیبنٹ ڈویژن سے، اپنے کیبنٹ ممبر سے مشورہ کرے گی اس کے اوپر، اس کے قانونی پہلو، اس کے سیاسی پہلو، اس کے اخلاقی پہلو، اس کے اثرات کیا کیا رونما ہوں گے آفٹر پاسنگ دس بل، اس پر غور و فکر کرے گی۔ اور اس کے بعد قومی اسمبلی کی طرف سے بل سینٹ کی سفارشات کو شامل کر کے یا شامل کیے بغیر منظور کر لیا جائے گا۔ وہ بل کی کاپی اس کو لے کر کے پھر اس سفارشات کو شامل کر لی جائے گی، قومی اسمبلی کی سفارشات اور سینٹ کی سفارشات، یہ دونوں کو کمبائن کر کے اس بل کو منظور کر لیا جائے گا۔ اور منظور کرنے کے بعد، اب یہیں پہ بات ختم نہیں ہوتی ہے، منظور کرنے کے بعد اس کی مزید منظوری کے لیے، کنفرمیشن کے لیے، آئینی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے صدر کو پیش کر دیا جائے گا۔ اور صدر، پارلیمانی سسٹم میں بات کر رہا ہوں، 18ویں ترمیم کے بعد صدر پھر اس کے اوپر سائن کر دے گا۔ جو قانونی جھول ہے
اس کو بھی وہ شارٹ آؤٹ کرے گا، اس کو بتائے گا صدر کہ یہ غلط ہے، کیوں غلط ہے، اس آئین کے خلاف ہے، کیوں غلط ہے، یہ قانون کے خلاف ہے، کیوں غلط ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہے، کیوں غلط ہے، یہ پیسے کا ضیاع ہے، کیوں غلط ہے، یہ اس سے ملک کو نقصان ہوگا، کیوں غلط ہے، اس سے عوام کو نقصان ہوگا، کیوں غلط ہے، اس سے ہمیں خارجہ پالیسی کو نقصان ہوگا۔ صدر کوئی ایک جواز پیش کرے گا اگر سائن نہیں کرتا ہے، لیکن صدر پابند ہے اس کے اوپر سائن کر کے بھیج دینے کا، چونکہ ان ساری چیزوں کے اوپر آلریڈی گفتگو، بحث، ڈیبیٹ قومی اسمبلی میں ہو چکی ہے۔ سینٹ بھی 14 دن میں ان سفارشات کے اوپر غور و فکر کر کے، اس کے ہر پہلو پہ غور کر کے قومی اسمبلی کو واپس کر چکا ہے۔ اب یہ صدر کو بھیجا اور صدر نے جب سائن کیا، یہ ایکٹ بن گیا، یہ بل قانوناً تیار ہو گیا۔ اب یہ نافذ کر دیا جائے گا، یعنی اب پیسے نکالے بھی جا سکتے ہیں، پیسے خرچ بھی کیے جا سکتے ہیں، بٹ اکارڈنگ ٹو سبجیکٹ۔ اگر نالے کے لیے پیسہ ہے، اگر اسکول کے لیے پیسہ لیا ہے تو اسکول ہی بنائے جائیں گے، لیکن یہ اس وقت ممکن ہوگا جب عوام کو معلوم ہو کہ یہ جو اسکول گورنمنٹ بنا رہی ہے یہ پیلے اسکول نہیں ہے، اس سے بڑے بڑے اسکالر، فلسفی اس اسکول سے پڑھ کر کے دنیا میں نام روشن کیا ہے، اور یہ جو بلڈنگ بنائے جا رہے ہیں، اسکول کے ٹیچرز کو پیسے دیے جا رہے ہیں یا ادارے بنائے جا رہے ہیں، انفراسٹرکچر بنائے جا رہے ہیں، یہ سب گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، یہ سب بل قانوناً پاس کیے گئے۔ اب اگر آپ کو معلوم ہوگا تو اس میں وہ چوری نہیں کر پائیں گے، اسی لیے ہم ویڈیو بناتے ہیں تاکہ آپ کو آپ کا آئینی قانونی حق معلوم ہو۔ اب اسی کا آرٹیکل نمبر 73 کا پیرا نمبر 2 کہتا ہے کہ اس باب، یعنی یہ جو ٹوٹل جو چیزیں مسودہ جو تیار کی گئی ہے، اس کے اغراض اور مقاصد، یعنی اس کا غرض کیا ہے، کس لیے بنائے گئے ہیں، اس کے لیے کسی بل یا ترمیم کو مالی بل تصور کیا جائے گا، اور اگر اس میں اب ہم بتانے جا رہے ہیں حسب ذیل، یعنی اس میں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوگی، ان امور سے تمام یا کچھ حصہ کسی سے متعلق احکام شامل ہوں، یعنی پیرا نمبر 2 کا الف پھر مزید یوں کہتا ہے کہ کسی محصول کا عائد کرنا، یعنی ٹیکس کا لینا، ٹیکس کا دینا، پیسے کا لینا، پیسے کا دینا، محصول یعنی حاصل کرنا کو عائد کرنا، منسوخ کرنا، کینسل کر دیا، اس میں تخفیف کرنا، اس میں تبدیل کرنا، رد و بدل کرنا، یا اسے تحریر کر دینا یا ٹوٹلی ختم کر دینا، یہ بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ سب ہوتا ہے قومی اسمبلی میں۔ آرٹیکل نمبر 73 پیرا نمبر 2 کا بی کہتا ہے کہ وفاقی حکومت یعنی فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے رقم کا قرض لینا، پیسوں کا قرض لینا یا کوئی ضمانت دینا یا اس حکومت کی مالی ذمہ داریوں کی بابت قانون میں، اس میں بھی تبدیلی کی جا سکتی، اس کی بھی قانون ہے۔ مگر یہ ساری چیزیں پھر میں بتاتا چلوں قومی اسمبلی میں ہے۔ اگر آپ کے پاس آ گیا کوئی سیبرٹ سسٹم والے آ گئے بنانے کے لیے، وہ بنا رہے، اب کہتے ہیں پیسے نہیں ہے، تو وہ جھوٹ بولتا ہے، چونکہ اس کو پیسہ وہ کام شروع کرنے سے پہلے قانون بنا دیے جا چکے ہیں، پیسے مختص کر دیے گئے ہیں، اب اس کو پیسے ملے مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو آپ کا آئینی حق اور آپ کو آپ کا قانونی حق معلوم ہو۔ جب آپ کو معلوم ہوگا تو ایزی ہوگا آپ کو حق لینے میں، اگلا آپ کو بے وقوف نہیں بنا پائے گا۔ آرٹیکل نمبر 73 کا پیرا نمبر 2 کا جیم مزید یوں کہتا ہے کہ وفاق
وفاق یعنی فیڈرل مجموعی فنڈ کی تحویل مذکورہ فنڈ میں جو دیا ہوا ہے، فرض کیا $100 بلین کا کیا ہوا ہے، آمین، ہو سکتا ہے اگر آپ ترقی کر جائیں تو $1 بلین آپ کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، مختص کیا ہے یہ رقم کی ادائیگی یا اس میں سے اس رقم میں سے اس کا کچھ حصہ پارٹلی، جیسے ہم 10 حصوں میں ٹھیکیدار کو پیسے دیں گے، تو یہ وفاقی مجموعی فنڈ پر کوئی وجوب، یعنی یہ آلریڈی کر چکے ہیں، وفاقی مجموعی فنڈ پر کوئی وجوب یعنی کوئی وجہ عائد کرنا یا کسی مذکورہ کوئی بھی بات کو منسوخ کرنا یا اس میں کوئی رد و بدل کرنا، ساری چیزیں قومی اسمبلی میں ہی ہونا ہے۔ اسی کا آرٹیکل نمبر 73 کا پیرا نمبر شک نمبر دال، جیم کے بعد دال، وفاقی فنڈ پر کوئی وجوب عائد کرنا یا کسی مذکورہ وجوب کو منسوخ کرنا یا اس میں کوئی رد و بدل کرنا، تبدیل کرنا، چینجنگ کرنا۔ اسی کا آخری میں اسی کا پھر آرٹیکل نمبر 73 کا پیرا نمبر شک نمبر واو مزید یوں کہتا ہے، ہاں یہ مزید یوں کہتا ہے کہ وفاق کے حسابات یعنی فیڈرل کے حسابات یعنی حساب کتاب، رقم اس کی رقوم اس کی پیسے کی وصولی، مذکورہ رقوم کی تحویل یا ان کا اجرا، وفاقی حکومت یا کسی صوبائی حکومت کے حسابات یعنی حساب کا محاسبہ اور ما قبل پیروں میں، اس کا 1 2 3 4 5 ABCD اس کو پیرا بولتے ہیں، اس میں مشروحہ امور میں سے کسی سے متعلق کوئی ضمنی یعنی کوئی مزید، ضمنی کا مطلب مزید بات، امر، حکم، کوئی بل، محض امری امر، ان چیزوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا چونکہ قومی اسمبلی میں اس کو پاس کیا جا چکا ہے۔ آرٹیکل نمبر 73 کا پیرا نمبر 3 مزید یوں کہتا ہے کہ کوئی بل محض اس وجہ سے مالی بل تصور نہیں ہوگا کہ اس میں یہ جو اب ہم بتانے جا رہے ہیں حسب ذیل امور کے بارے میں احکام وضع کیے گئے ہیں۔ پیرا نمبر شک نمبر الف، پیرا نمبر 3 کا شک نمبر الف، کوئی جرمانہ یا دیگر مالی تعزیر یعنی مالی گھوٹالہ کے عائد کرنے یا اس میں رد و بدل کرنے سے متعلق یا کسی لائسنس فیس، آپ کچھ لیتے ہیں، لائسنس لیتے ہیں گاڑی چلانے کے لیے، ڈرائیونگ لائسنس لیتے ہیں تو فیس دیتے ہیں نا، اس کے فیس یا کسی انجام دی گئی خدمت کی فیس، جیسے پولیس والے کام کرتے ہیں وہ اپنی سروسز پرووائڈ کرتے ہیں تو تنخواہ لیتے ہیں، اسی طرح جتنے بھی آپ کے ملک کے ادارے ہیں وہ جو آپ کو سروسز دے رہے ہیں اس کا گورنمنٹ ان کو تنخواہ دیتی ہے، کبھی کبھی اوور ٹائم بھی دیتی، کبھی کبھی ڈی اے بھی الاؤنس دیتی ہے، تو یہ ساری فیس یا کسی انجام دی گئی خدمت کی فیس یا خرچ کے مطالبے یا ادائیگی سے متعلق، یعنی ساری چیزیں ان کو پہلے دی جا چکی ہے۔ پیرا نمبر 3 کا شک نمبر بی کہتا ہے کہ مقامی اغراض کے لیے کسی مقامی ہیئت مجاز یعنی بااختیار، جس کو اختیار دیا گیا ہے، میجسٹریٹ کا کام ہے، آپ کا کام کچھ ہے، ماں کا کام کچھ ہے، باپ کا کچھ ہے، تو آپ کو آپ کا حق دیا گیا ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ ہیئت مجاز، یا ادارے کی جانب سے کوئی محصول عائد کرنے یا منسوخ کرنے، محصول کرنے یعنی وصول کرنا اور منسوخ کرنا یعنی کینسل کر دینا، جی اب آپ کا بجلی کے بل معاف، یہ منسوخی ہے، گو کہ یہ خواب ہے، مگر آپ اگر حقوق سے واقف ہوں گے اپنے تو ایک ایسا ہو سکتا ہے۔
ایمرجنسی کے صورت میں اس میں تخفیف یا اس میں کمی بیشی کی جائے یا رد و بدل کرنے یا اسے ضبط کرنے یا ختم کرنے یا بڑھانے یا چڑھانے کی ذمہ داری ساری کی ساری قومی اسمبلی میں آلریڈی ڈسکس کی جا چکی ہے آرٹیکل 73 پیرا نمبر 3 کا بے کے تحت۔ آرٹیکل نمبر 73 کا پیرا نمبر 4 کہتا ہے اگر یہ سوال پیدا ہو کہ آیا کوئی بل یعنی فائننس بل مالی بل ہے یا نہیں ہے تو اس پر قومی اسمبلی کے اسپیکر، اور اگر اسپیکر نہیں ہے تو کون ہوگا؟ ڈپٹی اسپیکر، اور اگر دونوں نہیں ہیں تو پوری اسمبلی مل کر کے کسی ایک کو اپنا چودھری بنائے گا۔ وہ دراصل چودھری ہوتا ہے، عام زبان میں کہیں اسپیکر کو چودھری کہتے ہیں، پنچایت کا چودھری محلے میں جو ہوتا ہے۔ تو اسپیکر کا فیصلہ قطعی ہوگا، فائنل ہوگا، مگر پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ اس کو اکثریت ممبر ان کو ووٹ دیں گے، تب جا کر کے اسمبلی کا اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر اس کو فائنل کرے گا۔ بغیر آپ کی مرضی یعنی بغیر ممبر کے مرضی کے، بغیر ممبر کے ووٹ کے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ عوام کے بھی ووٹ کے بغیر کوئی شخص، کوئی بندہ قومی اسمبلی کا، صوبائی اسمبلی کا ممبر نہیں بن سکتا۔ تو اسی طرح قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے اوپر بھی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کرے اور یہ کام نہیں کرے۔ آرٹیکل 73 کا پیرا نمبر 5 اور یہ آخری پیرا نمبر 5 ہے، صدر پریزیڈنٹ کو منظوری کے لیے پیش کیے جانے والے ہر مالی بل، مالی مانے فائننس بل پر قومی اسمبلی کے اسپیکر کی دستخط لازمی ہے، اور سگنیچر کے ساتھ ہمیشہ ایک ویڈیو بھی بنا چکے ہیں کہ سگنیچر از ناٹ ویلیویبل وداؤٹ اسٹیمپ اینڈ سگنیچر از ناٹ ویلیویبل وداؤٹ ڈیٹ۔ تو سگنیچر کے ساتھ ڈیٹ بھی ہونا ضروری ہے، سگنیچر کے ساتھ اسٹیمپ کا لگنا بھی ضروری ہے۔ جہاں سے وہ چیزیں آ رہی ہیں ان کا اسٹیمپ ہو۔ آپ کے پاس بھی کوئی بھی کاغذ آئے، آپ اس کا 3 چیز کو دھیان رکھیے گا، کہاں سے آیا، جہاں سے آیا اس کا اسٹیمپ ہونا چاہیے، اور جس نے بھیجا اس کا سائن ہونا چاہیے، اور تاریخ۔ یہ 3 چیز ضروری ہے، قانوناً آپ کو، ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے، یہ 3 چیز لازمی ہے۔ اور یہ دستخطی ایک سند ہوگی، یہ سند ہے یعنی یہ فائنل ہے۔ یہ مالی بل یعنی فائننس بل اور مذکورہ جو ہم ذکر کر چکے ہیں اس سند اغراض کے لیے، وہ تمام اغراض یعنی تمام چیزوں کے لیے حتمی یعنی فائنل ہوگی، اور اس پر کوئی اعتراض نہیں کر سکے گا، نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، ہم ایسی باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی قوم، کوئی بھی فرد، کوئی خاندان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس کو اپنی ذمہ داری کا علم نہ ہو۔ خالی علم نہیں، قانون اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ اگر علم ہے تو عمل کرو، اگر عمل نہیں کرو گے تو سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سزا 2 قسم کی ہے، ایک سماجی بائیکاٹ یعنی گھر کی بیوی ناراض ہو گئی، ناراضگی بھی ایک سزا ہے۔ گھر کا میاں ناراض ہو گیا، باپ ناراض ہو گیا، بھائی ناراض ہو گیا، ماں ناراض ہو گئی، دس از اے کائنڈ آف پنشمنٹ۔ اور دوسری سزا جو ہے تعزیری سزا یا دوسری تادیبی سزا، عدالت کے تھرو وہ دی جاتی ہے، اور وہ سزا بہت سخت ہے، لیکن اس سزا کی بھی ابتدا ہوتی ہے چھوٹی سزا سے۔ تو کوشش کریں اس تمام سزاؤں سے بچنے کے لیے ضروری ہے آپ کو آپ کا آئینی اور قانونی حقوق معلوم ہو۔ جب حق معلوم ہوگا عمل کرنے میں آسانی ہوگی، عمل کریں گے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ انہی باتوں کے ساتھ خوش گمانی کے ساتھ اسلام پرویز کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔